अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस्लामाबाद के अंदर 22 अगस्त का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फाइनल ऐलान कर दिया है कि चाहे हमें गिरफ्तार किया जाए, हमारे ऊपर मुकदमात किया जाए, FIR की जाए, रास्ते रोके जाएं, लोगों को घरों से उठाया जाए या हमारे मुतहर्रिक कारकुनान की लिस्टें बनाकर थानों के अंदर दी जाए, जो मर्जी कर लिया जाए, हम हर सूरत इस्लामाबाद के अंदर 22 अगस्त को जलसा करेंगे। और शेर अफजल खान बरवत की तरफ से अहम तरीन ऐलान भी कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई का एक केस लगने के लिए जा रहा है, जिसमें 2 भाइयों की जमानत का केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनुल्ला ये केस सुनने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा कल का दिन 9 मई के हवाले से इंतहाई अहम केस है। इसके अलावा जो बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान और फैज हमीद का कोई कनेक्शन निकल आया है, मुजीबुर रहमान शामी ने आज एक बड़ी अहम बात की है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करना या वहां से किसी किस्म की सजा इमरान खान के लिए आना, यह दुनिया के अंदर कोहराम बर्पा कर देगी, ये उन्होंने बात की है। इसके अलावा जावेद चौधरी साहब बहुत बड़े सीनियर एंकर पर्सन हैं, जो ये बताया करते थे कि तहरीक इंसाफ के पास कोई मशीन है, ये उसके अंदर पैसे डालते हैं तो रीट्वीट्स होते हैं। बाद में इनको समझ आ गई थी कि वो टीम किस तरीके से काम करती है। इन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा के ऊपर एक इल्जाम लगाया। अब मुसर्रत जमशेद चीमा ने उस इल्जाम का जावेद चौधरी को बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। जो अजहर मशवानी है, उनके जो 2 भाई हैं जो लापता हैं, उनके हवाले से, और एक लड़का है फैजान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कैमरामैन की जॉब करता था, उनके वालिद आज अदालत के अंदर आए हैं और जज साहब के सामने वो रो पड़े हैं और जज ने आज बड़ी अहम बातें की हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में हमारे वजीर तवानाई साहब लगारी साहब, उन्होंने आज बहुत बड़ा फार्मूला दिया भाई कि हम मुल्क के अंदर से किस तरीके से महंगाई खत्म कर सकते हैं, मुल्क के अंदर दूध की नहरें कैसे बह सकती हैं, ये आज उन्होंने बताया। आप यकीन करें, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि हमारा पाला किन लोगों से पड़ गया है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और यह भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहली खबर, 22 अगस्त का जलसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा हर कीमत पर करना चाहती है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की, अदालतों के अंदर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए कि हमें NOC दिया जाए। इंतजामिया ने कहा जी हमने NOC नहीं देना। हालांकि कल के दिन की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मजहबी जमातें बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंचे, कुछ भी नहीं हुआ, लोग आए, लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और लोग वापस चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की, रैली करने की कोई इजाजत नहीं है, इसकी मंतक समझ नहीं आती। तो आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अब हम हर सूरत इस्लामाबाद का जलसा करेंगे। शेर अफजल खान बरवत ने जो ऐलान किया है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद के अंदर हर हाल में होगा। अली अमीन गंडापुर KPK से जो काफिले आएंगे उनकी क़यादत करेंगे और मैं पंजाब से आने वाले काफिलों की क़यादत करूंगा। KPK से हम क्रेन भी लाएंगे, अगर इन्होंने कंटेनर डाले तो हटा देंगे, अगर इन्होंने आंसू गैस फेंकी फिर भी जलसा करेंगे। और यह भी कहा गया है कि पकड़ धक्कड़ हो, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, कैदियों वाली गाड़ियां आ जाएं, जो मर्जी हो, हमने हर सूरत ये जलसा करना है। इसके अलावा शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी अहम गुफ्तगू की जलसे के हवाले से। उन्होंने कहा जी चाहे हमारी पकड़ दक्कड़ करें, गिरफ्तारियां करें, शेलिंग करें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हर सूरत जलसा होगा और जहां पर ये हमें रोकने की कोशिश करेंगे हम उधर ही जलसा कर देंगे और पूरे मुल्क से हर सूरत काफिले जलसागाह तक पहुंचेंगे। अब मैं आपको यहां पर एक बड़ी अहम चीज बताने लगा हूं। कल अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सारी गेमें बंद करें, सारी लड़ाइयां बंद करें और इमरान खान को बाहर निकालने पर फोकस करें। उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया था कि खुदा न खास्ता इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो हम फिर किसी को भी नहीं देखेंगे, हम जाएंगे और अडयाला जेल के बाहर जाकर धरना दे देंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है और उन्होंने फैसला किया कि अब जलसा इस्लामाबाद में भी होगा, लाहौर में भी होगा और कराची के अंदर भी होगा। अब हुकूमत क्या कर रही है, मैं लाहौर के हालात आपको बताता हूं। यह खबर चलाई है सिटी 42 ने गालिबन कि लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 413 मुतहर्रिक कारकुनान की जो फहरिस्तें हैं वो थानों को भिजवा दी गई हैं कि भाई ये लोग हैं, ये जलसे के अंदर पहुंचेंगे, ये लोगों को लेकर जाएंगे, लिहाजा इनको गिरफ्तार किया जाए।
اب سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جاتی ہے, بڑے آرام سے دھرنا دے کے آ جاتی ہے, کوئی مذہبی جماعت جاتی ہے, بڑے آرام سے دھرنا دے کے آ جاتی ہے, کل لوگ گئے, آرام سے گئے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, واپس آ گئے, تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی کیوں ہے؟ ابھی یہ ثوابی کے اندر جلسہ ہوا, حال ہی میں ہم نے دیکھا ایک گملے کا پتا تک نہیں ٹوٹا, لوگ آئے, جلسہ ہوا اور چلے گئے. آپ یقین کریں کہ جلسہ ہو کر شاید اتنا کامیاب نہ ہو جتنا یہ اس کو روک کر کامیاب کر دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہوتا کیا. شیر افضل خان مروت نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک اہم پیغام جاری کیا. ان کے ساتھ صدام ترین جو کہ بلوچستان سے نوجوان لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ 22 اگست کو ترنول میں تحریک انصاف کا جلسہ ہے, اور اس جلسے میں عوام بڑی تعداد کے اندر جمع ہوں گے, اور یہ ثابت ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہم انقلاب کے لیے نکلنے کو تیار ہیں. اور جو صدام ترین تھے انہوں نے بھی اپنا پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ آپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو جوڑ سکیں. واحد عمران خان ہے جو قبائل کو, پشتون کو اور بلوچ کو ساتھ جوڑ سکتا ہے, وگرنہ آپ نے یہ ملک توڑ دیا. یہ انہوں نے بڑا جذباتی پیغام شیر افضل خان مروت کے دفتر کے اندر بیٹھ کر ہی انہوں نے پیغام دیا. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اپوزیشن لیڈر خواجہ فروق احمد, انہوں نے کارکنان سے اپیل کی ہے کہ 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کے اندر ضرور شرکت کریں. تو اب یہ 22 اگست کا جلسہ جو ہے نا, یہ بڑا ہاٹ ٹاپک بن گیا پاکستان کے اندر, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں. آگے آ جائیں جی, اڈیالہ جیل سے خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو 1 گھنٹے کے اندر آرٹیکل لگا سکتا ہوں, اور ابھی میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ عمران خان نے برطانیہ کے ایک بڑے ادارے, ایک بڑے میڈیا ہاؤس ITV نیوز, اس کے اندر ایک آرٹیکل لگا دیا, اور برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں میرے ملک کے اندر ہوئی ہیں, یہ میری پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ میرے انتخابی نشان کے ساتھ کیا گیا ہے, راتوں رات میرے لوگوں کو غائب کیا گیا ہے, ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں, اور اگر یہ آپ کے ملک کے اندر ہو تو آپ کیا کریں گے. یہ عمران خان نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کو کہا, اور ساتھ میں ان کو مبارکباد بھی دی. اب اس کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر ہلچل ہوتی ہے, اور 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, جس میں غالباً کوئی سویپر بھی شامل ہے, خواتین بھی شامل ہیں, اور ابھی تک اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان پیغام رسانی کرتے تھے اور عمران خان کی سہولت کاری کرتے تھے, اس وجہ سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب آپ اندازہ لگا لیں. اچھا, ایک اور خبر ہے توشہ خانہ کے حوالے سے. توشہ خانہ جو دوسرا کیس لگایا ہوا ہے, اس میں عمران خان کا 35 دن کا ریمانڈ مکمل ہوا, اور آج دوسرا ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا ہے نیب کی طرف سے. اب کل کے دن یعنی کہ 21 اگست کو بڑی اہم سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی گرفتاری, وہ جو نوٹس دے کے طلب کیا گیا تھا, اس کو اگر کالعدم قرار دیتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو ریفرنس ہے اس میں بھی عمران خان کی گرفتاری یا اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں بن سکے گا. اب آگے آ جائیں جی, مجیب الرحمان شامی, انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کر کے عمران خان کو سزا دی جاتی ہے, تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا, کیونکہ پھر واضح نظر آ جائے گا کہ عمران خان کے کیسز کے پیچھے اور عمران خان کی سزا کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. یہ مجیب الرحمان شامی نے بات کی ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیں, سوچیں. ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک طرف عمران خان دنیا کی بڑی یونیورسٹی جس کی اتھینٹسٹی ہے پوری دنیا کے اندر, اس یونیورسٹی کا عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کا, اور دوسری طرف یہ خبر ہے کہ عمران خان کو ملٹری کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر ہمارا امیج کیا جائے گا. امریکہ کے اندر, یورپی یونین کے اندر, کینیڈا کے اندر, برطانیہ کے اندر, دوسرے ممالک کے اندر ہمارا کیا امیج جائے گا. آگے آ جائیں جی, جاوید چودھری کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا مسرت جمشید چیمہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جس وقت عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو, تو انہوں نے مسرت جمشید چیمہ کو کال کی, اور کال کر کے کہا کہ اعظم سواتی سے رابطہ کرو. انہوں نے کہا وہ جو اعظم سواتی تھا نا, وہ ایک کوڈ ورڈ تھا. یہ میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ایک بندے کا نام ہی کوڈ ورڈ بن گیا, حالانکہ اعظم سواتی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں اور وکیل ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ ایک کوڈ ورڈ تھا, اور اعظم سواتی کا مطلب تھا فیض حمید. بعد میں مسرت جمشید چیمہ کو جب گرفتار کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا یہ اعظم سواتی کا مطلب کیا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب تھا فیض حمید, کہ فیض حمید سے رابطہ کرو. تو 9 مئی کو شاید فیض حمید نے وہ گرفتاری کالعدم قرار دے دی تھی, غیر قانونی. تو مسرت جمشید چیمہ نے بڑی سخت زبان کے اندر جاوید چودھری کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ شخص جاہل ہے, گھٹیا ہے, جھوٹا ہے اور بکنے والا ہے.
انہوں نے کہا کہ ہڈی کو حلال کرنے کے لیے یہ شخص ایسی حرام زدگیاں کرتا ہے. بھائی میرے الفاظ نہیں ہیں, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی اپنے سے ایڈ کر رہا ہوں, نہیں, یہ مسرت جمشید چیمہ نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہڈی کو حلال کرنے کے لیے ایسی حرام زدگیاں کرتا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے کہا ہے, مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگائیں گے تو اگلے بندے کا پارا بھی ہائی ہو جاتا ہے بھائی, پھر وہ بھی آپ کو سخت زبان کے اندر آپ کو جواب دیتا ہے. آگے آ جائیں جی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی اہم ترین سماعت ہوئی ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں کے حوالے سے, اور ایک جو لڑکا فیضان اس کے حوالے سے. فیضان لڑکے کے ضعیف والد بارش سفید داڑھی آج وہ عدالت کے اندر آئے اور جج کے روبرو کھڑے ہو کر آج انہوں نے باتیں کی ہیں. وہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ جج صاحب ان سے پوچھیں میرے بیٹے کا جرم کیا ہے. ہاتھ باندھ کر انہوں نے کہا کہ جج صاحب مجھے لٹکانے کا حکم جاری کریں. میں 76 سال کا ہوں, میری بیوی 65 سال کی ہے, ہم دونوں پل پل مر رہے ہیں. فیضان کی ماں بیمار ہے, شدید تکلیف میں ہے, جب سے بیٹا جبری لاپتہ ہوا ہے وہ بستر پر پڑی ہے, اور کتنا ظلم ہمارے ساتھ کرنا ہے, ہم مزید ظلم سہنے کے قابل نہیں رہے, انہیں کہیں کہ آپ بس کر دیں. اور جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو وہ رو رہے تھے, اور کمرہ عدالت کے اندر جو ماحول ہے وہ انتہائی جذباتی ماحول بن گیا تھا. تو جسٹس میاں گل حسن نے آج جو آگے سے ریمارکس دیے ہیں وہ ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو جبری گمشدہ لوگوں کی فیملیز دیکھتی ہیں. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو قانون کے مطابق ڈیل کریں, اس کی فیملی کو سزا نہ دیں. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, تو اس جرم کی سزا اس کے ماں باپ کو, اس کے بہن بھائیوں کو نہ دیں. اس کے علاوہ انہوں نے آج ایک اور بڑی اہم بات کی جسٹس میاں گل حسن نے. انہوں نے حکومتی وکیل کو کہا کہ گھر میں زبردستی داخل ہونے سے کسی شہری کو لے جانے تک اس دوران کون کون سا جرم سرزد ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے, یہ تمام تفصیلات آپ جمعرات والے دن ہمیں دیں. انہوں نے آج سوال پوچھا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ بتائیں کہ کیا دونوں بھائیوں کو اٹھائے جانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. یہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اگر ہے تو پھر ہم آئندہ سماعت پر سکرین لگانے کا کہیں گے کہ یہاں پر سکرین لگاؤ اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلاؤ. یہ انہوں نے آج بات کی ہے. آگے آ جائیں جی. اویس لغاری صاحب جو کہ وزیر توانائی ہے, آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ایک چیز تو انہوں نے پاکستانی قوم کو بڑی سیدھی سیدھی کہی ہے. انہوں نے کہا جی جو مرضی کرے قوم, جو مرضی آپ باتیں کریں, جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں جو اربوں روپیہ جا رہا ہے عوام کی جیب سے, ہم وہ نہیں کھول سکتے, ہم وہ آپ کو نہیں بتا سکتے. مزید انہوں نے آج ایک بہت بڑا فارمولہ دیا ہے, پاکستان کی قوم پہ بہت بڑا انہوں نے احسان کیا. میرا خیال ہے کہ 76 سال میں ایسا احسان کسی نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے 50 ارب روپے کی بچت کی جا سکتی ہے. کہ اگر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے, بجلی نہ دی جائے, تو 50 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے پاکستان کی قوم کو. تو یہ ایک ٹویٹر پہ ایک صارف ہیں, احمد وڑائچ ان کا نام ہے, انہوں نے ایک اسی فارمولے کے تحت ایک ڈیٹیل لکھی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی بچت مطلب 50 ارب روپیہ. 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی بچت, اگر 24 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دی جائے تو پھر 600 ارب روپیہ بچے گا. اور اگر 1 ماہ آپ پاکستان کو دیوے کے اوپر لگا دیں, پتھر کے دور میں لے جائیں 1 ماہ, کہ بھائی کوئی بجلی نہیں ہے, کوئی فریج نہیں چلے گا, کوئی فریزر نہیں چلے گا, کوئی پنکھا, لائٹ, اے سی, کوئی مشینری نہیں چلے گی, کچھ بھی نہیں چلے گا. کوئی چیزیں اگر چارج ہوتی ہیں, موبائل چارج نہیں ہوگا, کوئی سوشل میڈیا, کچھ بھی 1 مہینہ نہیں ہوگا. آپ پتھر کے دور میں ہوں گے. صرف شام کو آپ تیل ڈالیں گے اور شاید پتھر پہ مار کے آپ کو آگ لگانی پڑے اور دیا جلائیں, آپ رات کو اس دیے کے اندر رہیں, تو تب کیا ہو سکتا ہے, تب 18,000 ارب روپے کی بچت آپ کر سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مہان دماغ ہماری حکومت کے اندر ہے. آپ اندازہ لگائیں. اللہ پاک اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, میں یہ دعا کر سکتا ہوں. آگے آ جائیں جی. ایک اور بڑی اہم خبر ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے. ابھی اس خبر کی مکمل طور پر تصدیق نہیں ہو سکی, لیکن وہ لوگ جو کور کرتے ہیں آئی ایم ایف کو اور اس طرح کے مالیاتی اداروں کو کور کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان جو 7 ارب ڈالر کا پیکج لینے کے لیے جا رہی ہے, وہ پیکج پورے کا پورا کھٹائی کے اندر پڑا ہوا ہے اور آئی ایم ایف نے وہ اپروو نہیں کیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے, ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.